इंटरनेट क्यों बंद है? हमने एक फायर वॉल, जिसको आजकल एक तंजिया उसमें आतिशी दीवार कहा जा रहा है, हमने वो ख़रीदी है। ये जो हमारी इंटरनेट दहशत गर्दी है वो बढ़ गई थी, उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इतनी शर्म की बात नहीं है कि दुनिया जो है वो 7G 8G के तजुर्बात हो रहे हैं और हमारे यहाँ 3G और 4G को स्लो करने के लिए तजुर्बात हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जितनी भी पाकिस्तान में IT यूनिवर्सिटीज़ हैं उन तमाम को बंद कर दिया जाए। वो बच्चे जो IT कोर्सेज वगैरह कर कर एक ख्वाब देख रहे थे कि दुनिया के साथ चलेंगे और रोज़गार कमाएंगे, ताकि वो ख्वाब ना देख सकें, सड़कों पर गली मोहल्ले में छोटी मोटी कोई रेडियाँ वगैरह लगाएं या फिर स्ट्रीट क्राइम वगैरह कर कर अपना पेट पालें। दुनिया भर का 9% फ्रीलांसिंग पाकिस्तान से होती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। अमेरिका, बरतानिया और ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। लाखों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है फ्रीलांसिंग से। अब उन सब बच्चे जब वो अपने काम को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहे, उन सब की रेटिंग ख़राब हो रही है। ये रेटिंग हासिल करने के पीछे सालों की मेहनत होती है। जिसकी कुल दुकान एक लैपटॉप थी, अब वो लैपटॉप बंद करके बैठा हुआ है घर में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे कोई नौकरी ऑफ़र करेगी या हमारे प्राइवेट सेक्टर में इतना दम है कि वो उसको हायर कर लेगा? क्या हम मुकम्मल IT सेक्टर को लपेटने जा रहे हैं? क्या उस मुल्क में कोई सरमायाकार IT सेक्टर में पैसा लगाएगा जहां पर इंटरनेट को स्लो कर दिया जाए या रिस्ट्रिक्शंस हों? PTI हो या मुस्लिम लीग न्यून हो, जाली खबरें फैलाने या शेयर करने में मुलव्वस पाए गए हैं। तो सही नहीं है कि इंटरनेट को कंट्रोल किया जाए जाली खबरों को रोकने के लिए? जो जाली खबरें फैला रहा है उसे उठाने में तो वैसे भी हम मास्टर हैं। इंटरनेट को एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास तफरी के मौके तो है नहीं। वो फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगी ना, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं निकलेगी। आप उन लोगों को भी बाहर निकलने पर मजबूर कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं निकले। अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट में एक बार फिर बहुत ही अहम इशू लेकर हाजिर हुआ हूँ, और आज मेरे साथ कोई मेहमान मौजूद नहीं है, बल्कि एक मेज़बान ही हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर मौजूद है। एक बार फिर मौजूद है। इस बार फरीदी के मामले पे तो नहीं लड़ना है ना? नहीं। मौज़म भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौज़म भाई, आजकल हम एक सीरियस मसला फेस कर रहे हैं। इंटरनेट की स्पीड ना होने के बराबर है। कभी सही हो जाती है, कभी बिल्कुल मर जाती है। तो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी ऑफिस में, बल्कि हमारा तो काम ही पूरा इंटरनेट का है। हमारे व्यूवर्स भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का ये मसला बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान का काम ही इंटरनेट पे चल रहा है तकरीबन, क्योंकि जो हमें देख रहे हैं वो भी इंटरनेट के ज़रिए ही देख रहे हैं। वही जो बातें हम ऑफिस में बैठ के कर रहे थे, ऑन कैमरा करते हैं, बिल्कुल, ताकि इस मसले को कुछ समझा पाएँ और कुछ समझ पाएँ। मैं आपसे समझ पाऊँ, आप मुझसे समझ पाएँ कि यार आखिर है क्या, और ये आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो बताएं, पहले तो ये बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सर, लाइफ विदाउट इंटरनेट कुछ अजीब सा खाली सा महसूस होता है। लाजमी बात है कि जब आपकी सारी रिसर्च इंटरनेट पर होती है, जब आप कुछ रिसर्च करने के लिए क्लिक करते हैं, आपके दिमाग में फ़ौरन से जब कोई क्रिएटिव काम करने जा रहे होते हैं आप, तो आपको फ़ौरन सर्च करते हैं, और फिर जब आपके सामने एक घूमता जाता है, बफर होता जाता है, तो आपका तो सबसे पहले जब वो जो क्रिएटिव एक अंदर से जागा होता है ना, वो मर जाता है इंसान। तो ये मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मामला है कि मैं क्या। और फिर दूसरी चीज़ ये कि मेरा आप जाके PC देखें ना, मैं बिल्कुल वो बातें कर रहा हूँ नॉर्मल जो कि समझ आने वाली हूँ। आई एम सॉरी, मैं इतनी कोई गाड़ी बातें करने वाला नहीं हूँ। मेरा आप PC देखें तो उस पर बहुत सारे टैब आपको खुले हुए मिलेंगे। मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, और जब बफर कर रहा होता है ना वो, तो मेरा सारे टैब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई मैं करने क्या आया था, क्या करने वाला हूँ। मतलब टोटली डिस्टर्ब है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक, कहीं भी आप चले जाएं, आपको सामना करना पड़ेगा प्रॉब्लम का। मौसम, ये सिर्फ वैसे आपका मसला नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 10-12 करोड़ लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये सब उन्हीं का मसला है। अच्छा सर, ये तो आई एम सॉरी, ये तो मुल्क का मसला है ना। हाँ, ना सिर्फ यूज़र्स मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि मुल्क भी तो मुतासिर हो रहा है, उनकी इकॉनमी भी तो मुतासिर हो रही है मुल्क की। जितने मैंने आपको अपनी तकलीफ़ बताई है, शायद उससे थोड़ी कम हो जाए। आप बहुत सारे लोगों से सीधे और सादे सवाल करते हैं, लेकिन होते बड़े मुश्किल हैं। ये एक मुल्क का बहुत मुश्किल सवाल है, इंटरनेट क्यों बंद है। मौसम, पहले तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जितना मैं जानता हूँ और जितना समझा उसे आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करता हूँ। हमने एक फायर वॉल, जिसको आजकल एक तंजिया उसमें आतिशी दीवार कहा जा रहा है, हमने वो ख़रीदी है। और वो इसलिए ख़रीदी गई है ताकि जो हमारी इंटरनेट की जो दहशत गर्दी है वो बढ़ गई थी, उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इस फायर वॉल से होगा क्या? इस फायर वॉल से ये होगा
جو مین ہمارا انٹرنیٹ ہوتا ہے, جو انٹرنیٹ کے گیٹ ویز ہوتے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل, یہ وہاں پر لگائی جاتی ہے. اس سے یہ ہے کہ انسٹال کی جاتی ہے. اس سے ویب سائٹس کا ٹریفک, ڈیجیٹل میڈیا کا ٹریفک, یہ سب مانیٹر کیا جا سکتا ہے, اور کسی بھی اسپیسیفک لنک کو آپ اس کو بلاک بھی کر سکتے ہو جا کر. بیسکلی یہ ایک فلٹریشن ٹول ہے, یعنی کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آپ مواد پر نظر رکھتے ہیں, اور جو آپ کو ٹھیک نہ لگے, آپ کی سوچ کے مطابق نہ ہو, آپ اس کو بلاک کر دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بہت سی چیزیں انٹرنیٹ پر ایسی گھوم رہی ہوتی ہیں کہ وہ وائرل تو ہو جاتی ہیں, مگر یہ پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ وہ کس نے وائرل کی, پہلی بار کس نے اپلوڈ کی, اس تک نہیں پہنچا جا سکتا. مگر اس کے ذریعے یہ ممکن ہے, یعنی کہ آپ اس کی بیسک تک, یہ ویڈیو یا یہ پوسٹ کہاں سے پہلی بار ہوئی, آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا, فائر وال کے ذریعے پہنچ سکتے جی, فائر وال کی مدد سے آپ اس کا جو ہے وہ کھوج لگا سکتے ہیں کہ یہ آغاز اس کا کہاں سے ہوا تھا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیٹ بھی بند ہو. یہ انٹرنیٹ جو بند ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ تو یہی ہے نا, فائر وال. نہیں موزم, اس کے بارے میں دیکھو, ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ ہم نے یہ چین سے خریدا, ٹھیک ہے, چین سے خریدا. اب ہمارے لیے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. جب کوئی چیز ہم باہر سے لے کے آتے ہیں, اس کو انسٹال کرتے ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ ٹیکنیکل معاملات میں تو ہم ویسے ہی بہت زیادہ ویک ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے لے تو لیا, اب یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے کہ ہم اسے صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے. پھر یہ بھی ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں, ان کی ایک ویڈیو, ان میں انہوں نے کہا کہ یہ جب انسٹال کیا گیا تو یہ چائنا سے خریدا گیا تھا, تو یہ صرف زونگ کے نیٹ ورک پر کام کر رہا تھا, باقی نیٹ ورکس پر یہ کام نہیں کر رہا تھا. تو یہ بھی ایک ایشو آیا. مگر اب یہ ہے کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب یہ چین سے جو ہے وہ دوبارہ بات چیت چل رہی ہے کہ اس کو ریپلیس کیا کر کے دوسرا لے کر آیا جائے یا کیا کیا جائے. مگر جو بھی چل رہا ہے موزم, پوری کی پوری ہماری 24 کروڑ کی عوام اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی گھر ہیں, شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر جو ہے وہ ہمارے سیلولر کنیکشن نہ ہو یا انٹرنیٹ جو ہے وہ نہ یوز کیا جاتا ہو. اچھا, ایک بات بتائیں, ابھی لاسٹ ٹائم جو انڈیا کے الیکشن بھی ہوئے ہیں, انڈیا چاہے تو وہ بھی تو بند کر سکتا ہے نا انٹرنیٹ, لیکن وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جب انڈین گورنمنٹ نے انٹرنیٹ کا استعمال کچھ اس طریقے سے کیا کہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا نام سنا ہے آپ نے, انڈیا کی باقاعدہ ایک واٹس ایپ پر یونیورسٹی بنا دی گئی, اور انڈین گورنمنٹ نے اسے اپنی حمایت میں استعمال کیا. یہ جو دوسری طرف جو پارٹی تھی راہل گاندھی والی, وہ اتنا نہیں کر سکی, لیکن بی جے پی نے اس کا بڑا بھرپور فائدہ اٹھایا. تو انہوں نے تو انٹرنیٹ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو اپنی جانب راغب کیا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی موجودگی کا, جو ہماری حکومت ہے یا جو حکومت چلانے والے ہیں یا جو کرتا دھرتا ہیں, ضروری ہے کہ وہ انٹرنیٹ کو بند کریں. وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو اپنی حمایت میں کسی طرح سے استعمال کر لیں, ان کا کام بھی چلتا رہے, ہمارا کام بھی چلتا رہے. موزم, جو انڈیا نے کیا آلموسٹ ہم نے بھی وہی کیا ہے. کیسے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے اس طرح سے یہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک پارٹی اس کا بہت اچھا استعمال کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو اس نے اسی انٹرنیٹ کے ٹول کی وجہ سے پورا سب کچھ بدل کے رکھ دیا. تو بات یہ ہے کہ اب جو سامنے جو ہماری ریاست ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. تو ان کو ایک یہ ٹول نظر آتا ہے, فائر وال, اور وہ یہ کر رہے ہیں. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں موزم جہاں پر بھی یہ انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے وہاں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا. ایون کہ ہم تم اور میں ہی خبریں چلاتے رہے ہیں, سما ویسے دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے نہیں. کشمیر میں جب انٹرنیٹ بند ہوتا تھا تو ہم کیا اچھے لفظوں میں یاد کرتے تھے. یا ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں ہوا, کئی دن انٹرنیٹ بند رہا, کیا دنیا اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جہاں پر انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے, جس اسپیسیفک وجہ سے وہ بند کیا جا رہا ہے, کیا وہ ایشو دب جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو بنگلہ دیش میں جو ہے وہ یہ نہ ہوتا, جو اس وقت اس کو انقلاب کہا جا رہا ہے, یہ نہ ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر انٹرنیٹ بند کرنے سے جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے تو آج کشمیر میں جو ہے وہ آزادی کی تحریک جو ہے وہ دب چکی ہوتی. فلسطین میں جو ہو رہا ہے, جو غزہ میں جو ہو رہا ہے, وہاں پر بھی انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں پر سے بھی تو تصویریں اور فوٹیجز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ یار بند مطلب کرنا, آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ بند کرنا کوئی حل نہیں ہے؟ حل نہیں ہے, کہیں بھی حل نہیں ہے. آئی ہوپ کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں, دیکھیں ایشوز ہر ملک میں ہوتے ہیں, آپ ان کا کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں, کوئی پرماننٹ سلوشن ڈھونڈتے ہیں. ایک یہ چیز تو ہے کہ آپ انٹرنیٹ بند کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی بات کریں تو انڈیا $200 بلین سے زیادہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی اکانومی میں اضافہ ہوا, آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے.
پاکستان کا صرف $1 بلین کا اضافہ ہوا تھا. ابھی کچھ بھی نہیں ہے, مطلب وہ کہاں 200 بلین سے بھی زائد ہے, اور یہاں ابھی اسٹارٹ ہی ہوا ہے ہمارا آئی ٹی سیکٹر, اور ہم نے اس کو اسٹارٹ ہوتے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ منہ پر پاؤں رکھ کر کچل دینا. تو سر یہ تو وہ والا حساب ہو جائے گا نا, اگر آپ بالکل بین کر دیں گے. یا آپ کے نزدیک یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جائے, یا کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے واحد؟ معظم پہلی بات تو یہ کہ میں جو تم نے انڈیا والی مثال دی نا, اس سے میں بالکل وہ نہیں کرتا, کیونکہ دیکھو انڈیا اور پاکستان کا اب تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم ایک انڈیا کے مقابلے میں بہت بیکورڈ کنٹری ہیں. مگر معظم تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک میدان ایسا تھا جہاں ہم انڈیا کو ٹکر دے رہے تھے, وہ تھا فری لانسنگ. ٹھیک ہے, فری لانسنگ میں ہمارے جو بچے تھے وہ اچھا خاصا پیسہ بنا رہے تھے. دنیا کی آدھی آبادی ہر ماہ امیزون کا وزٹ کرتی ہے, اور اس میں تمہیں پتہ ہے پاکستان کے جو سیلرز اکاؤنٹ ہیں وہ امریکہ اور چائنا کے بعد سب سے زیادہ پاکستانی سیلرز کے اکاؤنٹ ہیں. یہ 2022 کا میں ڈیٹا بتا رہا ہوں آپ کو, اب شاید چینج ہو گیا ہو. اور اگر فری لانسنگ کی بات کریں نا تو پاکستان پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے. امریکہ, برطانیہ اور برازیل کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے, اور یہ دنیا بھر کا 9% فری لانسنگ یعنی کہ پاکستان سے ہوتی ہے. تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ کتنے بڑے نمبر ہیں, یعنی کہ لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے فری لانسنگ سے. ٹھیک ہے, اور وہ نمبرز اس کے علاوہ ہیں جو یوٹیوب پر کام کر کے, یا جو لوکل ایریاز میں جو کام کر کے, جیسے کہ ہماری دراز ہے اور دوسری ایپس ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ عمل ان لوگوں کے گھر کے کچنز کو بھی متاثر کر رہا ہے جو 30, 40, 50 ہزار روپے مہینہ کماتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان رائڈرز کی جو کریم چلاتے ہیں یا ان ڈرائیو چلاتے ہیں یا بائکیں چلاتے ہیں. وہ بیچارے, میرا بھائی یوز کرتا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ رائڈ نہیں مل رہی, اور جو کوئی بیچارہ مل جاتا ہے تو وہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یار ہمارے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا, ہم جو ہے وہ لوکیشن ہی فالو نہیں کر پا رہے, ہم جگہ پر نہیں پہنچ پا رہے, یا رائڈ ہمارے پاس نہیں آ رہی. تو وہ بیچارے بھی رو رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ہم جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ 3-4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد یہ معاملہ صحیح ہو جائیں. مگر اگر یہ مستقل ایسا رہا معظم, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دیکھو اگر تم نے امیزون پہ یا فائر ورک یا اپ ورک پہ اگر کام کیا ہو تو, یا جو کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک ریٹنگ ہوتی ہے. ریٹنگ جو ہے وہ کلائنٹ آپ کو ریٹ کرتا ہے کہ اس نے کام صحیح دیا, وہ سیٹسفائی ہے نہیں ہے. اب ان سب بچے جب وہ اپنے کام کو ٹائم پر ڈیلیور نہیں کر پا رہے, ان سب کی ریٹنگ خراب ہو رہی ہے. اور یہ ریٹنگ ایسے حاصل نہیں ہو جاتی, یہ ریٹنگ حاصل کرنے کے پیچھے سالوں کی محنت ہوتی ہے. اور یہ ریٹنگ اگر خراب ہو جائے گی تو یہ ان کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یا ان کے کسی ایسے عمل کی وجہ سے نہیں, وہ ان کے پرفارمنس کی بنیاد پر نہیں ہو رہی. وہ نوجوان جو پاکستان میں پیسہ لے کر آ رہے تھے, ڈالر لے کر آ رہے تھے, آپ نے ان کو جا کر ہٹ کیا ہے. اب وہ بیچارے کیا کریں گے؟ جس کی کل دکان ایک لیپ ٹاپ تھی, اب وہ لیپ ٹاپ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے گھر میں. اب وہ کیا کرے گا؟ پہلے وہ اپنے اخراجات بھی نکال رہا تھا, اپنا گھر چلا رہا تھا, ٹھیک ہے, ملک کے لیے ریونیو بھی لے کر آ رہا تھا. اب وہ کیا کرے گا؟ اب یا تو وہ باہر نکلے گا تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان اسے کوئی نوکری آفر کرے گی, یا ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا دم ہے کہ وہ اس کو ہائر کر لے گا؟ اگر تو یہ سب ہے پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ کر دیں. اور اگر نہیں ہے معظم, تو وہ اس بیچارے کا تو آپ سوچیں نا, وہ کیا کرے گا؟ ایک منٹ فیصل بھائی, آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آئی ٹی سیکٹر کو ہم لپیٹ رہے ہیں. کیا ہم مکمل آئی ٹی سیکٹر کو لپیٹنے جا رہے ہیں, یا ہم بند کر رہے ہیں, ہم سے ہو نہیں پا رہا اور آئی ٹی سیکٹر اس چکر میں لپٹ جائے گا, بڑھ جائے گا؟ معظم ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو جب ہم کوئی چیز بنا ہی نہیں سکیں گے, اس کو ٹائم پر ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, تو ظاہر سی بات ہے ہماری ایکسپورٹس متاثر ہوں گی نا. ابھی جو تم انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کر رہے تھے, اور تم نے پاکستان کا نمبر صرف $1 ارب بتایا 200 ارب ڈالر کے مقابلے میں, یہ $1 ارب بھی نہیں رہے گا. کیسے رہ سکتا ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی سرمایہ کار آئی ٹی سیکٹر میں پیسہ لگائے گا جہاں پر انٹرنیٹ کو سلو کر دیا جائے یا انٹرنیٹ پر ریسٹرکشنز ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ کیا کوئی سرمایہ کار یہاں پر انویسٹ کرے گا, یا کوئی آئی ٹی کمپنی یہاں پر آئے گی؟ ابھی پچھلے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں جو ہے وہ ایپل کا آفس کھلا تھا. ہم بڑی للچائی ہوئی نظروں سے اس کی کوریج کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یار دیکھو ایپل جو ہے وہ انڈیا میں آ گیا. تو ہم تو اب یہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے, ہمارے خوابوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو یہ ہم آج سے 50 سال بعد بھی اچیو نہیں کر پائیں گے کسی صورت بھی.
روزگار تو ان کا اٹھ گیا نا, تو اس سے بہتر وہ اٹھانے والا آپشن صحیح نہیں تھا. یار کیسی باتیں کر رہے ہو یار. ایک آپشن وہ سلیکٹڈ لوگ متاثر ہو رہے تھے نا, تو اب تو عموماً سب کے سبھی متاثر ہو رہے ہیں. ارے ہاں فیصل بھائی, آپ یہ جو اپ ورک اور فائیور والی بات کر رہے ہیں, پچھلے دنوں آفس میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ یاد آیا. شور مچ رہا تھا کہ جی فائیور نے بیک کر گیا پاکستان سے, اور پاکستان میں منع کر دیا جی بند کر رہے ہیں, لپیٹ رہے ہیں. ایسا کوئی سین ہے؟ نہیں معظم, دیکھو ایک تو یہ ایک واقعی ہمارے یہاں ایشو ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جعلی خبروں کی بھی بڑی بھرمار ہوتی ہے, اور ان کو چیک کرنا واقعی ایک مسئلہ تو ہے. یہ فائیور والا چکر یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب انٹرنیٹ 9-10 محرم کو بند رہا, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی تھی تو انٹرنیٹ بند کیا گیا, 9 مئی کے آس پاس کے دنوں میں بند ہوا تھا. تو اس وقت جو ہے فائیور نے ایک وہ جاری کیا تھا کہ یہاں پر انٹرنیٹ جو ہے وہ بند ہے, اور جو ہے کام اگر آپ یہاں کروا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں. تو یہ اس وقت کا وہ ہے جو اب دوبارہ سے وہ جو ہے وہ اس کے اسنیپ شاٹ لے کے شیئر کیے جا رہے ہیں کہ فائیور نے جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ابھی کا نہیں ہے, یہ پرانا ہے, یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے بھی شیئر ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی چیز, یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی شیئر ہوا ہے, تو یہ میں نے نوٹس نہیں کیا. بہرحال یہ پرانا ہے, اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی خبر آگے بڑھائیں تو اس کی پہلے تحقیق کر لیں. فیصل بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں جعلی خبریں پھیلانی, یہ بھی جعلی خبر تھی نا فائیور والی, اور ایک پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں شیئر بھی کیا گیا. اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نیون ہو, جعلی خبریں پھیلانے یا شیئر کرنے میں ملوث پائے جاتے ہیں. تو پھر یہ صحیح نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کو کنٹرول کیا جائے جعلی خبروں کو روکنے کے لیے, یا یہ طریقہ غلط ہے انٹرنیٹ بند کرنے کا؟ بھائی جعلی خبروں کو کنٹرول کرو نا, جو جعلی خبریں پھیلا رہا ہے اسے اٹھانے میں تو ویسے بھی ہم ماسٹر ہیں. تو یار یہ بیچارے بچے جنہوں نے کوئی آئی ٹی کورسز کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, اپنی پوری زندگی اس پر لگائی ہوگی, ان نیٹ ورکس پر جا کر فائیور ہو گیا, اپ ورک ہو گیا, اپنی ریٹنگ بنائی ہوگی, اپنے کلائنٹ کا اعتماد جیتا ہوگا, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیوں ڈیمیج کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو اکنامیکل اس میں ہم نے جو ویورشپ بنائی ہے اس کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ رفتار اب بیچ میں آ گیا, تو رفتار کی بات کروں. ہمارا تو یہ مقصد ہے کہ ہم جو پیغام دے رہے ہیں, ہم جو ڈاکیومنٹری کے ذریعے ہم پیغام بنا رہے ہیں نا, یا پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم پیغام دے رہے ہیں نا لوگوں کو, تو وہ لوگوں تک پہنچے. اور جب فیصل بھائی وہ لوگوں تک نہیں پہنچتا نا, یہ ویوز میرے لیے معنی نہیں رکھتے. میرے لیے معنی رکھتا ہے کہ اچھا 500 لوگوں تک پہنچ گیا, اچھا 10 لاکھ لوگوں تک پہنچ گیا, یہ چیز معنی رکھتی ہے. 10 لاکھ لوگوں میں سے کم 5 لاکھ لوگ تو ہوں گے جن کے دل کو چھوئے گا ہمارا پیغام. ہم تو پیغام پہنچا رہے ہیں نا اپنا اس ڈاکیومنٹری کے ذریعے یا اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے, تاکہ لوگوں کے دل بدلیں, تاکہ معاشرے میں تبدیلی آئے. وہاں دل دکھتا ہے کہ یار یہ زیادتی اور یہ غلط ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہ جو تم نے پیغام پہنچانے والی بات کی نا, یہ ہمارے جو بڑے ہیں ملک چلانے والے, ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کتنی خطرناک چیز ہے, اور خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا. فار ایگزامپل, اب تم اپنی ویڈیو کی بات کر رہے ہو, اگر تمہاری کوئی ویڈیو 1 لاکھ ویوز لے کر آ جاتی ہے ایک دن میں, تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نمبر ہے. یہ ڈیلی کی ڈان کی سرکولیشن سے بھی بڑا نمبر ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ڈان اخبار اتنے گھروں میں نہیں پہنچتا جتنے لوگوں کو تم اپنی ویڈیو دکھا دیتے ہو. بالکل. تو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ مطلب اگر یہ ڈیجیٹل میڈیا اسی طرح پھیلتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل پھیلتا رہا کیا فیصل بھائی, اب تو پھیل گیا ہے, اور معاملات ہاتھ سے نکل کیا جائے, نکل چکے ہیں. اب دوبارہ معاملات مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آئی ایم سوری ہو نہیں پا رہا ہے. نہیں, معاملات معظم اگر ہاتھ میں لینے کی کوشش کی بھی جا رہی ہے تو یہ اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں, ریاست کے ہاتھ میں معاملات ہونے چاہیے, حالات اچھے ہوں. مگر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بدزن تو نہیں کریں نا. اب وہ لوگ جو خاموشی سے کسی چیز میں نہ وہ پولیٹیکل انٹرفیئر کرتے تھے, نہ وہ خاموشی سے سر جھکا کر لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے رہتے تھے, اپنے پیسے بناتے تھے, اب ان لوگوں کو بھی آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیشنگ کریں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تجربہ ناکام ہو سکتا ہے اور پھر کوئی نیا تجربہ کیا جائے. ویسے باس ملک پر 77 سالوں سے تجربے ہی ہو رہے ہیں. ہاں, پاکستان ایک اچھی تجربہ گاہ ہے, مگر بات یہ ہے کہ معظم اب یہ تجربہ چل تو رہا ہے. دیکھو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آخری حربہ ہے جو آزمایا جا رہا ہے, ایسے تو نہیں چھوڑا جائے گا. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ قوانین ایسے پاس ہوئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کو لے کر, ٹھیک ہے. اور پھر اب یہ فائر وال والا جو ہے
یہ ہو رہا ہے. تو یار ٹھیک ہے، مگر معظم یہ بڑا کتنی شرم کی بات نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ 7G اور بہت سے ملکوں میں 8G کے تجربات ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں صرف 3G اور 4G تھا. ہمارے یہاں تجربات ہو رہے ہیں انٹرنیٹ بند کرنے کے، اور ہمارے ہاں 3G اور 4G کو سلو کرنے کے لیے تجربات ہو رہے ہیں. تو یار یہ بڑا مطلب ایمبیرسنگ سچویشن ہے. دنیا میں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا. فیصل بھائی دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ تجربات اتنے ایسے کیے جائیں کہ آپ کو بلین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کی اکانومی بیٹھ رہی ہو، اور وہ بھی اس ملک کی جو ملک پہلے ہی قرضوں پر چل رہا ہے، اس ملک کی جو پہلے ہی کشکول لے کر دنیا بھر کے سامنے جاتا ہے، اس ملک کی جس ملک کو پہلے ہی صورتحال کا سامنا ہے کہ کہیں اس کا نام دوبارہ فیٹف میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں اس کو دوبارہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے نہ کہہ دیا جائے، کہیں اس کو دوبارہ کسی اور جنگ میں نہ دھکیل دیا جائے. انڈیا اس پر نظریں گڑائے بیٹھا ہے، امریکہ اس پر اپنی حکمرانی چلا رہا ہے، غلام بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے کہ ہم ایسے ہی تجربہ گاہ ہی بنے رہیں گے. معظم بات صرف بلین آف ڈالرز کے نقصان کی نہیں ہے، ہماری نسلوں کا نقصان ہو رہا ہے. ہماری ایک نسل ہے جس نے اپنی پوری تعلیم اس سے ریلیٹڈ حاصل کی یا کورس کیے یہ آن لائن بزنس چلانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پھر اس پر انویسٹمنٹ بھی کی ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ کلائنٹ کا اعتماد جہاں پر آپ پوری دنیا آپ کے جو ہے وہ مد مقابل ہو اور آپ وہاں پر کمپٹیشن کر کوئی کام لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب اس کو ٹائم پر ڈلیور نہیں کر پاتے، تو یہ وہ نسل تھی کہ جو آئی ٹی کے میدان میں پاکستان کا تھوڑا بہت نام زندہ رکھے ہوئے تھی. آپ نے ڈائریکٹلی اس کو ہٹ کیا ہے. ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ SIFC بنی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آئی ٹی ہمارا فوکس ہے اور اس کو جو ہے ہم فروغ دیں گے. بہت سے وزراء ایسے ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے. تو بھائی کیا ہم اس طرح سے آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں گے؟ آئی ٹی کا پورا کام تو ہوتا ہی انٹرنیٹ پر ہے. جو مجھے کامن چیز نظر آئی ہے نا ابھی تک اس ملک کے اندر، وہ طاقت کے ذریعے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش. اس بار جو کی جا رہی ہے وہ دوبارہ طاقت کے ذریعے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مجھے اب ڈر لگ رہا ہے فیصل بھائی. معظم دیکھو، طاقت کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ایک مخصوص حد تک تو کام میں آتا ہے، مگر جب آپ اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ طاقت پھر آپ کے گلے آ جاتی ہے. یہ ہم نے 8 فروری کو بھی دیکھا. فرحان صاحب نے بڑی اچھی بات بولی تھی کہ وہ کسی کو دیوار سے اس قدر مت لگاؤ کہ وہ دیوار ہی ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو جو ہے آپ اس معاملے میں بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ حکومت کے اس اقدام سے وہ لوگ بھی کسی کی مقبولیت کم کرنے کے لیے اگر آپ نے اقدام اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الٹا حکومت کے جنہوں نے بھی یہ کیا ان کے گلے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب وہ لوگ بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں جن کا سیاسی طور پر کوئی تعلق نہیں تھا، یا اگر اتنا تعلق تھا کہ وہ اس دن نکلے اور ووٹ دے دیا جا کے، اس کا عملی طور پر سیاست میں ان کا کوئی تعلق نہیں. اس سے کوئی جماعت تو متاثر نہیں ہو رہی، اس سے کوئی گروہ تو متاثر نہیں ہو رہا، اس سے تو بھائی یا وہ کیا کہتے ہیں شرپسند گروہ، کوئی شرپسند گروہ تو متاثر نہیں ہو رہا، اس سے تو ایک ایج گروپ متاثر ہو رہا ہے نا فیصل بھائی. وہ بھلے جینزی ہوں یا وہ کسی بھی ایج گروپ کے ہوں، وہ متاثر ہو رہے ہیں نا سر. معظم ابھی ریاست کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس نے کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے، اور اگر یہ چلتا رہا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معظم دیکھو، ہماری جو قوم ہے نا اس کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ کے ذرائع نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تمہیں اگر دیکھا ہو کہ رات میں 8 بجے کے بعد ہمارا انٹرنیٹ یوزیج بہت بڑھ جاتا ہے. لوگ اس کو انٹرنیٹ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس تفریح کے مواقع تو ہیں نہیں، پارک نہیں ہیں، کوئی اور چیزیں نہیں ہیں، کوئی اچھے مقامات نہیں ہیں جہاں پر جا کر ہم اپنی فرسٹریشن نکال سکیں یا اپنا دل ہلکا کر سکیں. تو ایک لے دے کر ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی ہے. ہاں، جیسے 13 اگست کی رات کو میں انٹرنیٹ ہی یوز کر رہا تھا، میں نے کوشش کر رہا تھا یوز کرنے کی جہاں چل رہا تھا. میں نے بالکل باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی. اس پہ میں نے ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے نا 14 اگست سے متاثر. تو بالکل آپ نے دیکھیں ان لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کا راستہ بھی آپ بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جب لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کی کوئی جگہ نہیں ملے گی تو وہ فرسٹریشن تو بڑھے گی نا، اور وہ فرسٹریشن کہیں نکلے گی تو آپ ان لوگوں کو بھی باہر نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں نکلے. تو اگر دیکھیں یہ ریاست کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ اگر وہ کوئی اقدام کر رہی ہے تو کیا اس کے کوئی مثبت اثرات آئیں گے. لیکن فیصل بھائی اگر فلٹریشن میں طاقت کا استعمال یا فائر وال لگا کر انٹرنیٹ بند کرنا، یا یہ نہیں کہہ رہا، اگر فلٹریشن کی بھی جا رہی ہے انٹرنیٹ پر غلط خبریں روکنے کے لیے یا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے،
تو کیا غلط ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ سعودیہ کی مثال دیکھیں، آپ دبئی کی مثال دیکھیں، چین لے لیں آپ، انٹرنیٹ کنٹرول تو کیا جاتا ہے نا، تو ایک کنٹرول انوائرمنٹ فراہم کرنا یہ حکومت کی تو ذمہ داری ہے نا. آپ ہی کل حکومت کا گریبان پکڑ رہے ہوں گے کہ جی یہ دیکھو میں نے یہ غلط خبر مجھ تک پہنچی اور یہ حکومت کی ذمہ داری تھی روکنا. معظم آپ صحیح کہہ رہے ہو، سعودی عرب ہو، یو اے ہو، یا آپ نے چین کی بات کی، وہاں پر بالکل جو ہے وہ انٹرنیٹ ریاستیں جو ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں، مگر معظم اس طرح سے نہیں کرتی. جیسے چین اس کی سب سے بڑی مثال ہے، مگر پاکستان کو چین کے ساتھ ملانا بالکل صحیح نہیں ہوگا. چین اگر وہاں پر یہ چیزیں، تمہیں پتہ ہے کہ چین میں ان کا اپنا سرچ انجن ہے، اسی طرح چین میں جو ہے وہ یوٹیوب بھی نہیں ہے، ایون کہ واٹس ایپ بھی نہیں ہے وہاں پر. مگر بات یہ ہے کہ اس کے آلٹرنیٹو وہاں پر موجود ہیں. چین اتنی ترقی کر چکا ہے، ٹک ٹاک ان کی ٹک ٹاک ان کی اپنی ہے، لیکن دنیا بھر میں انہوں نے ٹک ٹاک الگ دی ہے اور اپنے لیے جو ایپ یوز کرتے ہیں وہ الگ ہے. وہاں پر آلٹرنیٹو انہوں نے تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے نا دنیا میں، الگ 1.5 اینٹ کی مسجد اگر مثال کہیں فٹ ہوتی ہے تو چین پہ ہوتی ہے. اگر آپ ترقی یافتہ ملکوں کا یہ کہہ کر پاکستان کی مثال دو گے تو ٹھیک ہے، پھر آپ سب سے پہلے اس کے آلٹرنیٹو دیں، یوٹیوب کی طرح کا کوئی پاکستانی ورژن لے کر آئیں، ہماری جو ہے وزارت آئی ٹی واٹس ایپ کی طرح کا کوئی وہ بنائے، گوگل کے مقابلے کا سرچ انجن لے کر آئیں جیسے چائنا نے کیا. تو اس کے بعد بھائی آپ کر لیں یہ سب، اور میرا خیال ہے آپ کر تو لیں گے مگر شاید اس کے لیے آپ کو کچھ صدیاں چاہیے ہوں گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ میرے ذہن میں ایک عجیب سی مثال آ رہی ہے. آپ چین اور پاکستان کا جو موازنہ کر رہے ہیں نا، عائشہ منزل پر کراچی سے جو ہمارے ویور کراچی میں رہتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. عائشہ منزل پر پچھلے کوئی 6 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ایک انڈر پاس بن رہا ہے اور وہ بن کے نہیں دے رہا. اور آپ جس ملک کی مثال دے رہے ہیں اس نے کورونا کے دوران 6 دنوں میں اسپتال تعمیر کیا تھا. اللہ پاک اس قوم کو جگا دے، میری یہ دعا ہے. کیونکہ اگر یہ قوم جاگ جائے، کچھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لے، جو بے حس بنی ہوئی ہے نا، جو صرف 14 اگست کو باجے بجا رہی ہے بڑی تعداد میں، یا ہلڑ بازی کر رہی ہے، یا خواتین کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی ہے، اگر وہ قوم اپنے مستقبل کا سوچ لے. کیونکہ جتنے لوگ جاگے ہوئے نا، کامنٹ سیکشن سے اندازہ ہو جاتا ہے جتنے لوگ جاگے ہوئے باس وہ تھوڑی تعداد میں. ہمیں بہت زیادہ تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں جاگنا ہوگا. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بنگلہ دیش کی طرح بھائی گھس کے مارنے لگو یا اٹھا کر چیزیں پھینکنے لگو، یا آپ ان کے ایوان اقتدار میں گھس جاؤ، حسینہ وازی جس طرح بھاگ گئی اس طرح حکمرانوں کو بھگا دو. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے مستقبل کی فکر تو کرو. معظم یہ جو آپ نے جاگنے کی بات کی نا اور حکمرانوں کو ایوانوں سے نہ نکالنے کی بات کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یار ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ قوم اگر ٹیکس دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بدلے میں نہ ووٹ ڈالنے کا رائٹ ملتا ہے، نہ پینے کو پانی ملتا ہے، نہ ایجوکیشن ملتی ہے، نہ ہیلتھ ملتی ہے، اور اب تو انٹرنیٹ بھی نہیں مل رہا. اور انٹرنیٹ بھی وہ کہ حکومت نہیں، ہم اپنا ہی کارڈ ڈالتے ہیں، اپنے ہی کنیکشن لیتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. ایون ہم جو تنخواہ لیتے ہیں ڈائریکٹ انکم پر بہت بڑا حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ لے لیتی ہے، اور بدلے میں ہمیں کیا دیتی ہے؟ کیا ہم ان حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں، ہماری زندگیوں کو آسان بنائیں. جب یہ لوگ ہماری زندگیوں کو آسان نہیں بنا پا رہے تو کیا عوام کا حق نہیں ہے کہ ان حکمرانوں سے پوچھے؟ اور یہ جو تم وزیر اعظم ہاؤس کی بات کر رہے ہو یا پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات کر رہے ہو، تو یہ ہمارے ہی نمائندے ہیں نا، کہ اگر ہم پوچھنے کے لیے ان کے گھروں پر چلے جاتے ہیں کہ بتائیں یار ہمیں کیوں نہیں مل رہا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اگر یہ چیز سری لنکا میں ہم نے دیکھی، وہاں پر ہوئی تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہوئی، وہاں پر بھی کوئی قیامت نہیں آ گئی. تو معظم اگر یہ قوم جاگ جائے گی تو اس سے ہمارے حکمرانوں کا اور ہمارا فائدہ ہی ہوگا. حکمرانوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی پاکستان جو ہے نئے سرے سے تازہ دم ہوگا، تو آپ ہی لوگوں کو بھائی لوٹنے کا موقع ملے گا دوبارہ. آپ اور میں بات ایک ہی کر رہے ہیں لیکن طریقہ الگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں جارحانہ جو کہ بنگلہ دیش میں ہوا، میں کہہ رہا ہوں ووٹ کے ذریعے نکالیں. آپ کو نکالنا ہے، آپ ووٹ کے ذریعے نکالیں. آپ ووٹ کاسٹ کریں، بڑی تعداد میں کریں، اتنی بڑی تعداد میں کریں کہ مینیجرز پریشان ہو جائیں. معظم ابھی ووٹ کاسٹ کیے تھے نا، کیا ہوا؟ ابھی کیے تو تھے. کوشش کرتی رہنی چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. ہمیں اپنا حق مانگنا کیسے؟ ووٹ کے ذریعے مانگیں، اور وہ تب مانگیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ حق کیا ہے. ابھی تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں یہی نہیں پتہ نا کہ حق کیا ہے.
मौसम कुछ हो ना, मुझे एक चीज़ लगती है कि एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी. बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है ना कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो सड़कों पर नहीं आती, बाहर नहीं निकलती. मुझे लगता है कि इस इक़दाम के बाद बहुत से लोगों की ये शिकायत दूर हो जाएगी. इंटरनेट बंद होने के बाद क्योंकि हाँ, क्योंकि लोग सड़कों पर आ जाएंगे. हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो नौजवान वो जो टिकटॉक देखने में, इंस्टा देखने में और यूट्यूब पे जो है वो शॉर्ट्स देखने में मसरूफ़ था, अब उसका भी दिमाग काम करेगा कि यार कुछ नहीं तो अपना हक या इंटरनेट लेने के लिए तो बाहर निकलो. फैसल भाई मुझे ऐसा नहीं लगता. अच्छा, ये अभी भी बाहर नहीं आएंगे. ये बेहिस लोग हैं. आप इन पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत करें, ये बाहर नहीं आएंगे. आप इनको लंबे चौड़े बिल दें, ये बाहर नहीं आएंगे. आप इनकी गैस मुनक़ता कर दें या गैस के बिल जारी करें लंबे चौड़े, ये बाहर नहीं आएंगे. आप इनका पानी बंद कर दें, ये बाहर नहीं आएंगे. आप इन पर आप इनका दम भी घोटेंगे ना, सांस लेना भी बंद कर देंगे, ये बाहर नहीं आएंगे. मौसम मायूस नहीं हमारी होना चाहिए. बात यह है कि देखो 77 साल जो खौल हमने एक अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था, उसको हटाने में जब 77 साल अगर आप 2-3 घंटे की गहरी नींद लेते हो ना, तो उसके बाद उठने में आपको थोड़ा मसला होता है. तो ये तो 77 साल की नींद है. थोड़ा सा जागने में और फ्रेश होने में और फिर काम पर लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर होगा. ना उम्मीद नहीं होना चाहिए. मतलब आईटी सेक्टर की जो एक सिर्फ विंडो खुली थी और वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका आया था, आप कह रहे हैं उसको भी बंद कर दिया गया है या वो बंद हो जाएगा आने वाले दिनों में? इतना बड़ा, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये रिस्क है बहुत बड़ा. मौसम तुम तो खिड़की और हवा के झोंके की बात कर रहे हो. मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर अब आने वाले दिनों में शायद सांस लेने पर ही पाबंदी लगा दी जाए. मगर मैं लास्ट में हुकूमत को एक तजवीज़ देना चाहूँगा, शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, मगर तजवीज़ मेरी ये है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जितनी भी पाकिस्तान में आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो आईटी रिलेटेड जहाँ पर कोर्सेज़ निजी इदारों में करवाए जा रहे हैं, उन तमाम को बंद कर दिया जाए. इससे ये होगा कि पाकिस्तान के लाखों बच्चों का मुस्तकबिल बच जाएगा. जो वो बच्चे जो आईटी कोर्सेज़ वगैरह कर एक ख्वाब देख रहे थे कि दुनिया के साथ जो है वो टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में साथ चलेंगे और रोज़गार कमाएंगे, ताकि वो ख्वाब बच्चे ना देख सकें और फ़ौरी तौर पर वो जो है वहाँ से निकलें और सड़कों पर, गली मोहल्ले में कहीं पर जो है वो कोई फ्रूट या छोटी मोटी कोई रेहड़ियाँ वगैरह लगाएं और अपना काम करें. और या फिर ये है कि वो कोई स्ट्रीट क्राइम वगैरह कर अपना पेट पालें. अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर ये मेरी एक तजवीज़ है. क्योंकि देखो जो बच्चे लाखों बच्चे ये तालीम हासिल कर रहे हैं, जब उनको ये मिलेगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे. तो उन सब बच्चों का फ्यूचर अब हमारे हाथ में है. देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है. बहुत ख़तरनाक बात है और मुझे लगता है कि उसकी वजह ये है कि 70s और 80s में पैदा होने वाले जेन ज़ी के दौर के मुल्क को, यानी जो 65% आबादी जेन ज़ी पर मुश्तमिल है ना, उसको चला रहे हैं और अपने हिसाब से, अपने पुराने दौर के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं. खुदा न खास्ता वहीं वापस पहुंचा ना दें. पहले ही हम सदियों सालों बहुत पीछे हैं तरक्की याफ्ता ममालिक से. चलो मौसम यहीं ख़त्म करते हैं, मगर तुम्हारी इस बात से मैं इख्तलाफ करूँगा. चला रहे हैं नहीं, चल ही नहीं रहा ना, बात ये है. चलें, अल्लाह हाफ़िज़. चलें.